अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। कुछ अपडेट्स तो अब थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं क्योंकि रात गए जो ऑपरेशन हुआ उसके नतीजे में धरना तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद के जो मामलात हैं, जो उसके ऊपर रिएक्शन आया है और जिस तरीके से उसने नकूश छोड़े हैं पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की सियासी जद्दोजहद की तारीख में, उसको यकीनी तौर पर जल्दी भुलाया नहीं जा सकता। इसके ऊपर तफसीलन बात करते हैं और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि इंटरनेशनली जो आवाज़ें उठ रही हैं उसमें जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि सलमान खान और सुलेमान खान और कासिम खान जो है उन्होंने यल्दा हाकिम को जो इंटरव्यू दिया है स्काई न्यूज़ के ऊपर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर उसमें उन्होंने जिस तरीके से जो मुशर्रफ जैदी साहब हैं जो कि पीएम के एडवाइज़र हैं, उनसे भी इंटरव्यू लिया और उनसे जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसको जानने की भी कोशिश की। तो कैसे उन्होंने उनको वहाँ पे लाजवाब किया और मुशर्रफ जैदी ने कितने झूठ बोले इस इंटरव्यू में, वो तमाम तर चीज़ें, फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि जो जाली डिग्री का मामला था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का, उसके अंदर भी एक पेशरफ्त है और बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त है क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जस्टिस सरफराज डोगर साहब को बड़े अच्छे से फंसा लिया है और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सा इल्ज़ाम भी लगाया है। इसके ऊपर तफसील आपको बताते हैं। और फिर लास्टली आर्मी चीफ के एक और अमेरिका के दौरे की बात हो रही है और ये खबर भी हमें रॉयटर्स दे रहा है क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स हैं या पाकिस्तानी हुकूमत है वो तो इस काबिल ही नहीं है कि कोई अहम जो मामलात हैं उसके ऊपर कोई लोगों को अवेयरनेस दे सके या कोई उसके ऊपर डिस्कशन कर सके। तो इस तरह के जितने भी सेंसिटिव मामलात होते हैं उनकी खबरें हमें ज़्यादातर बाहर से ही मिल रही होती हैं। तो एनीवेज इसके ऊपर भी बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि धरने की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ख़राब हुई। रात कोई 3 बजे के करीब इन्होंने एक बहुत ही ऑपरेशन ख़तरनाक किस्म का किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, धरने के अंदर बैठे हुए थे, उनको वहाँ से मुंतशिर किया। अब ये बहुत ही खौफनाक मनाजिर हैं क्योंकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो कि एक बुज़ुर्ग सियासतदान हैं और ज़ाहिर है एक रिस्पेक्टेबल स्कॉलर हैं, उनको जिस तरीके से वहाँ से पानी के ज़रिए भागना पड़ा, वो गिरे, फिर उनकी जो अमामा शरीफ है वो भी नीचे गिर गया। तो बहुत तकलीफ दे है ये मनाजिर देखना कि आप किसी का लिहाज करने के लिए तैयार नहीं। याद रहे कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब सेनेट में अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद किए गए हैं, उनका भी नोटिफिकेशन गैर ज़रूरी तौर पर रुकवाया गया है, लेकिन अंदाज़ा आप लगाइए कि यहाँ पर एक अपोजिशन लीडर जो कि एक नामजद अपोजिशन लीडर है उसके ऊपर भी लिहाज नहीं किया जा रहा कि वो वहाँ पर अगर धरने में पुरअमन तौर पर मौजूद है, कोई वहाँ पर वो लोग ऐसी एजिटेशन नहीं कर रहे, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, कोई हमला करने की कोशिश नहीं कर रहे, कोई वहाँ पर वो रोड ब्लॉक करके नहीं बैठे हुए कि जी बड़ी कोई पीछे ट्रैफिक की लाइन लगी हुई है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन एक पुरअमन बैठे हुए मुजाहिरीन के ऊपर इस किस्म की इन्होंने बर्बरियत का मुजाहरा किया। वहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद हैं वो ये बता रही हैं कि ये जो पानी था ये खाली पानी भी नहीं था, इसमें केमिकल मिला हुआ था, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिक्स किया गया था जिसकी वजह से ये पानी जब इनके ऊपर गिरा है तो इनकी स्किन के ऊपर उसने एलर्जी करना शुरू कर दी, जलन महसूस होना शुरू हुई और उनसे सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी और फिर उसके बाद उनकी आंखों में भी जलन महसूस हो रही थी। जहाँ जहाँ वो पानी गिर रहा था उन्हें लग रहा था कि वो इरिटेंट तरह का जो है वो कोई मटेरियल है उसके अंदर। और फिर उसके बाद उन्होंने जब साफ़ पानी से चेहरे को धोया तो फिर थोड़ा फ़र्क पड़ा। तो ये इस कौम के साथ किया जा रहा है, इस कौम के उन लोगों के साथ किया जा रहा है कि जो एक जायज़ हक़ की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी किस्म की कोई प्लानिंग कर रहे हैं कोई हमला करने की या कुछ ऐसा नाजायज़ मुतालबा कर रहे हैं कि जिसकी वजह से कोई उन्हें कहे कि जी आप भी तो गलत बात कर रहे हैं। एक जायज़ मुतालबा है, कोर्ट ऑर्डर और जेल मैनुअल के मुताबिक एक मुतालबा है कि भाई से मिलवाया जाए बहनों को, फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए। और एक जायज़ मुतालबे के लिए जो एहतजाज है उसके ऊपर भी नाजायज़ तरीके से बर्बरियत की गई और इस तरीके से उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की गई। वहाँ पे ख़वातीन भी थीं, ज़ाहिर है बेचारी जैसे जैसे वो पानी के प्रेशर से गिरती रहीं और जिस तरीके से वो बेचारी एक दूसरे को संभालती भी रहीं, जो वहाँ पे पीटीआई के लीडर्स भी मौजूद थे, कारकुन मौजूद थे, सब एक दूसरे को संभालते रहे और फिर बड़ी मुश्किल से वो लोग वहाँ से रेस्क्यू करके उन्हें वहाँ से उठना पड़ा। और उसके बाद जो है ज़ाहिर है तकलीफ़ दह मनाजिर थे, लेकिन अलीमा ख़ान साहिबा हमेशा अज़्म व हिम्मत का निशान बन के खड़ी होती हैं।
تو وہ پھر بھی مسکرا رہی تھیں اور پھر بھی کہہ رہی تھیں کہ کیا ہو گیا پھر اب کریں گے تو یہ ہم اس سے پیچھے تو نہیں ہٹ جائیں گے, ہم تو یہ سوچ کے آتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں مار بھی دیں گے تو ہمیں پھر بھی فرق نہیں پڑتا, تو ہم تو پھر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ایک حقیقی آزادی کی جنگ ہے, اگر اس میں ہماری کوئی کنٹریبیوشن ہو رہی ہے تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے. تو یہ ان کے الفاظ تھے جو کہ دوسرے وہاں پہ موجود کارکنوں کو بھی حوصلہ دے رہے تھے. بہرحال شوکت بسرا صاحب کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں, پھر کچھ اور وہاں پہ جو خواتین تھیں وہ بھی ظاہر ہے بھیگ گئیں, کچھ بیمار ہو جاتے ہیں لوگ, پچھلی دفعہ بھی 2-3 جو لوگ تھے اسی طرح زخمی بھی ہوئے. تو یہ معاملات جو تھے وہ وہاں پہ ہوئے اور اس طرح بروٹیلٹی کے ساتھ جو ہے ان کو وہاں سے منتشر کیا گیا. اب میں تو حیران تھی کہ سوچ میں یہ رہی تھی کہ آپ اندازہ لگائی کہ اگر مریم نواز صاحبہ یا آصفہ بھٹو کے ساتھ یا فریال تالپور کے ساتھ اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہو کہ وہ سڑک پر یوں بیٹھی ہوئی ہوں, انہیں گھسیٹا جائے, ان کے اوپر پانی پھینکا جائے, ان کے اوپر کیمیکل ملا پانی پھینکا جائے, یا ان کے اوپر اس طرح ان کو دوڑیں لگوائی جائیں ان کی کہ وہ بیچاریاں گرتی پڑتی ہوں, تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پر جتنے آپ کے یہ سو کالڈ لبرلز ہیں یہ اٹھ کے سینہ پیٹنا شروع کر دیں کہ جناب یہ ہو کیا گیا. یہ عورت مارچ والیاں تو رات کو ہی مارچ نکال کے کھڑی ہو جائیں گی کہ جناب عورتوں کے ساتھ یہ سلوک تو ناقابل برداشت ہے. اور میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو اعظم نذیر تارڑ کے غلام وکلا, میں تو انہیں یہی کہوں گی کہ یہ عدالتوں کے دروازوں کے ساتھ چپک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے جی, آپ کے عدالتوں کے حکم عدولی ہو رہی ہے. لیکن آج کسی کو یہ سب باتیں یاد نہیں, نہ کسی خواتین کے حقوق کی جو تنظیم ہے وہ جاگتی ہے, نہ کوئی آپ کو میڈیا کے اندر سے آواز آتی ہے کہ جی یہ کیا ہو رہی ہے بدتمیزی خواتین کے ساتھ اور کیوں آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. نہ کسی وکیل کو تشویش ہوتی ہے کہ ہاں جناب, نہ کسی بار کو تشویش ہوتی ہے کہ جی آپ کے اپنے حکم کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور اس کے اوپر اس طریقے سے لا قانونیت مسلط کی جا رہی ہے. تو یہ آپ کو میں صرف ایک ڈفرینس اور منافقت دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کے سو کالڈ لبرل, سول سوسائٹی اور یہ جو فیمنسٹ ہیں اور ان سب کا اصل چہرہ ہے کیا. یہ صرف سلیکٹیو قسم کی ان کی جاگتی ہے غیرت. اس کے علاوہ آپ اگر یہ کہیں کہ اگر میری پسند کا بندہ ہے تو اس کو کچھ کہا ہے تو پھر یہ پورے اس کے پورے لاجکس نکال کے لے آئیں گے کہ جی یہ تو فیمنزم کے خلاف ہے, یہ تو فلاں ہے, یہ دھماکہ ہے. لیکن جب آپ ایسے کسی شخص کے اوپر یا اس کی فیملی کے اوپر ظلم کر رہے ہوں جو آپ کو پسند نہیں ہے, تو وہاں پہ آپ کی ساری جو آزادی اظہار رائے ہے, جو آپ کی جمہوریت کا چیمپئن شپ بننے کا وہ جو ایک علم بردار آپ بنے پھرتے ہیں, وہ ہر چیز پھر آپ پسے پشت ڈال دیتے ہیں. اور یہی ہمیں نظر بھی آتا ہے. ویسٹ ضرور آواز اٹھا رہا ہے اور میڈیا میں وہاں پہ آواز بھی اٹھ رہی ہے. یلدا حاکم نے اس سے پہلے انٹرویو کیا تھا علیمہ خانم صاحبہ کا, اب انہوں نے قاسم اور سلیمان کا انٹرویو کیا. اس کی کچھ گفتگو میں نے آپ کے ساتھ پچھلے ولاگ میں شیئر بھی کی تھی. اس کے بعد انہیں گھر پہ چونکہ انوائٹ کیا ہوا تھا تو انہوں نے وہ جگہیں دکھائیں کہ یہاں پر دیکھیے میرے والد بیٹھتے تھے, یہاں نانی کے ساتھ وہ ہنسی مذاق کرتے تھے اور ہمارے لیے اب یہ یادیں ہیں. انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ ہم جنوری میں پلان کر رہے ہیں کہ پاکستان آئیں اور عمران خان سے ملاقات کر سکیں. اگر ہمیں ویزا جو ہے وہ مل جاتا ہے تو ہم جنوری میں جانے کا پلان کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک فیک کلپ جو ہے ان کا بڑا وائرل کیا گیا ہے بلا وجہ, حالانکہ وہ ایک فیک کلپ ہے جس میں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جناب اگر عمران خان کو کچھ ہوا, انہیں جان سے مارا گیا, تو ہم پھر پاکستان میں جا کے ایکٹیو پالیٹکس کریں گے. حالانکہ یہ بالکل فیک اور فیبریکیٹڈ کلپ ہے. پورے انٹرویو میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ جان بوجھ کے پھیلایا گیا تاکہ بہت سے جو آپ کے دانشور ہیں وہ آ کے اس کے اوپر پروپیگنڈا کرے کہ دیکھیں جی یہ تو ایک ایسی جماعت تھی جو کہ بات کرتی تھی کہ ڈائنسٹی نہیں ہونی چاہیے, پولیٹیکل ڈائنسٹی کے خلاف ہے, اور یہ اب دیکھ لیں موروثیت ان کی اپنی جماعت میں ہے. حالانکہ ایسا انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. عمران خان نہ خود چاہتے ہیں, نہ وہ انہیں آنے دیں گے, نہ ہی ان کے جو بیٹے ہیں ان کو کوئی پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے. اور اگر ہوتا بھی تو وہ پاکستان کی پالیٹکس میں, تو انہیں میرا خیال ہے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہوگا, تو وہ یہاں آ کے کیوں پالیٹکس کریں گے. تو باقی رہ گئی بات کہ وہ ملنے کے لیے آتے ہیں جنوری میں, وہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت اتنا جگرا کر پاتی ہے کہ نہیں کہ انہیں ویزا دے, کیونکہ فی الحال تو آخری اطلاع تک یہی بات تھی کہ ان کو ویزا نہیں دیا گیا تھا. باقی وہ پریشان تھے, انہوں نے اپنی ساری گفتگو کی, انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہم کس طرح اور کہاں جا کے اس کے اوپر آواز اٹھائیں, لیکن ہم اب پلان کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کے باقی ممالک میں جا کر جو ہے اس کے اوپر آواز بلند کریں گے, اور جتنے ہم کوشش کر سکیں گے کہ اپنے والد کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکیں تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو یہ ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ ضرور آیا. یلدا نے اس کے بعد جو ہے مشرف زیدی کا بھی انٹرویو کیا. مشرف زیدی صاحب جو ہیں جی یہ پی ایم کے ایڈوائزر بنے ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی کبھی ایک کوئی صحافی تھے, انٹلیکچوئل تھے, یا جو بھی آپ ان کو کہہ لیں, بڑے لبرل طبقے کو ریپرزینٹ کیا کرتے تھے, بڑی جمہوری آزادیوں کی بات کیا کرتے تھے, آزادی صحافت کی بات کیا کرتے تھے,
اور بڑے اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے وہ پڑھا لکھا ایک تاثر دیا ہوا تھا کہ بڑا ان کا کوئی اس طرح کا کیلیبر ہے، لیکن انگریزی بہت اچھی بول لیتے ہیں۔ تو یہ جب الیکشن بھی ہوئے ہیں تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جناب یہ الیکشن تو بڑے میسیولی ریگڈ ہیں، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری پہ بھی انہوں نے ایون کہا ہوا تھا کہ یہ اریسٹ جو ہے وہ صحیح اریسٹ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کنڈمنیشن کی ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہی ہوا جو ہمارے بہت سے باقی لوگوں کو ہوا، یعنی کہ انہیں کوئی عہدہ آفر ہو گیا، اچھے پیسے مل گئے، کوئی 4 سلوٹ کرنے والے مل جاتے ہیں، تو بس پھر ہماری تمام جو اصول، اخلاقیات اور جتنی بھی ہماری وہ جو انٹلیکچولی ہے نا، وہ ساری جا کے ایک طرف ڈبے میں بند ہو جاتی ہے۔ تو یہی حال ان کے ساتھ بھی ہوا، اور انہوں نے جناب پی ایم کے اپنے ایڈوائزر کے طور پر جوائن کر لیا۔ اب جناب وہ یہاں پہ یلدا حاکم صاحبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ آدمی جو کہ کبھی یہ ڈیفینڈ کیا کرتا تھا کہ جی ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، حقوق ہونے چاہیے، لوگوں کے آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے، وہ وہاں پہ یہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ ٹھیک کر رہے ہیں بالکل، عمران خان کو اگر نہیں ملنے دے رہے تو ٹھیک ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو وہ آج بالکل آپ کو ایک اپوزٹ بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ جی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں، پھر جھوٹ کے انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر سہارا لینا شروع کیا، بتانے لگے کہ جی اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں فلاں سے، اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں فلاں سے، اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں فلاں سے۔ اب ان ملاقاتوں کا اگر آپ ڈائسیکشن کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان میں سے اکثریت وہ ملاقاتیں ہیں جو عمران خان صاحب کی ہیئرنگ کے دوران ہوئی ہیں، مطلب وہ کوئی میٹنگ فار دا سیک آف میٹنگ نہیں تھی کہ جی ملاقات کا دن ہے تو ملاقات ہو رہی ہے، بلکہ ہیئرنگ ہو رہی تھی، چونکہ عمران خان صاحب کے کورٹ ٹرائل چل رہے تھے، تو جیل ٹرائل کے اندر فیملی بھی آ جاتی تھی تو ملاقات ہو جاتی تھی، وہ اس طرح کی ملاقاتیں تھیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہر بہن کے ساتھ ملاقات کو علیحدہ کنسیڈر کر رہے تھے کہ جناب جو اگر تینوں بہنیں ایک ساتھ بیٹھ کے ملاقات کر رہی ہیں عمران خان سے تو وہ ایک ملاقات نہیں کنسیڈر کر رہے، اس کو کہہ رہے وہ جو 3 ملاقاتیں ہیں کیونکہ 3 بہنوں کے ساتھ ہوئی ہیں۔ تو یہ محمد زبیر صاحب نے آج بڑا اچھا اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا کہ اس لحاظ سے تو پھر جو نواز شریف صاحب سے 150 لوگ اگر ملتے تھے تو ان کی تو اس کا مطلب ہے وہ ایک ملاقات نہیں ہوتی ہفتے میں، وہ تو پھر 150 ملاقاتیں کنسیڈر کی جائیں گی، کیونکہ ان کے ساتھ تو ایک ساتھ اتنے لوگ مل لیا کرتے تھے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ ان ملاقاتوں کی بات نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ ابھی پچھلے 2 مہینے سے ان کی ملاقاتیں بند ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی اور ان کی فیملی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں قید تنہائی میں ڈالا گیا۔ یہ تو نہیں وہ کہہ رہے کہ 2.5 سال سے وہ جو ہے ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو پچھلے 2 مہینے یہ اور پچھلے سال 1 مہینہ انہیں جو ہے وہ قید تنہائی میں ڈالا گیا تھا۔ اب اس کے اوپر جو ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اس کے اوپر جب انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ کی پرانی ٹویٹس ہیں کہ جی یہ تو ریگڈ الیکشن تھے، یہ تو یہ تھا، یہ آپ کا اپنا موقف تھا، تو اب آپ کا موقف چینج کیسے ہو گیا؟ تو اس کے اوپر محترم فرما رہے ہیں کہ جناب اس کے بعد حالات بدل گئے، انڈیا جو کہ 10 گنا ہم سے بڑا ہے اس نے ہم پہ حملہ کر دیا، اور اس کے بعد ایران کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہوئے، افغانستان کے ساتھ ہوئے، تو اس کے بعد اب ہمیں لگنے لگا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سیکورٹی تھریٹ ہے، تو لہٰذا اب ان کی جو خیالات ہیں وہ بالکل بدل گئے ہیں۔ اس وقت کے حساب سے وہ ٹویٹ ٹھیک تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ان 2 باتوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ یعنی کہ اگر انڈیا آپ کے اوپر اٹیک کر دے گا یا آپ انڈیا سے جنگ جیت لیں گے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن ہے وہ فری اینڈ فیئر کنسیڈر کر لیے جائیں گے اور یہ جو حکومت ہے اس کو لیجیٹیمیٹ مان لیا جائے گا؟ بھئی جو انلیجیٹیمیٹ حکومت ہے، جو ناجائز طریقے سے آئی ہے، وہ کل بھی ناجائز تھی، وہ آج بھی ناجائز ہے۔ اس سے تو آپ کی پوزیشن چینج نہیں ہو سکتی، لیکن مشرف صاحب کی چینج ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو ایک عہدہ مل چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ جی یلدا نے کہا کہ آپ کے جو وزیر دفاع ہے وہ تو میری فیک ویڈیوز پھیلاتے ہیں، تو اس کے اوپر محترم فرما رہے ہیں کہ جناب وہ تو 70 سال کے ہیں اور انہیں تو اتنا پتہ نہیں چلا، فیک نیوز کے ٹریپ میں آ گئے اور جناب اس لیے انہوں نے وہ کر دی ہوگی، وہ بات چھوڑیں آپ یہ وہ، بلکہ انہیں کہنے لگے کہ آپ بھی تو فیک پروپیگنڈے کے اس میں آ گئیں کہ جی وہ قید تنہائی میں، حالانکہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ان کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ آپ کا اگر وزیر دفاع جو آپ کے خیال سے اتنا بوڑھا ہو چکا ہے اور اتنا ذہنی طور پر تھک چکا ہے بیچارہ کہ وہ ایک فیک کلپ اور ایک اصل کلپ میں تفریق بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے پاس بیچارے کے پاس اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کسی سے چیک ہی کروا لے کہ چلو بھائی یہ اصلی کلپ ہے یا نہیں ہے، تو اس کو آپ نے اتنے اہم عہدے پہ بٹھایا کیسے ہوا ہے؟ پھر تو اگر وہ اتنا ہی بیچارہ گیا گزرا ہو گیا ہے تو پھر اس کو گھر بھیجیں، پھر کسی ایکٹیو بندے کو لگائیں جو کم از کم بڑا کمپیٹنٹ تو ہو۔ آپ نے ایسے انکمپیٹنٹ شخص کو پھر وزیر دفاع کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو یہ ویسے سوال یلدا نے کیا نہیں، لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یلدا نے جب یہ کہا کہ آپ مجھے ویزا دیں اور میں عمران خان کا انٹرویو کرتی ہوں آ کے، اگر سب ٹھیک ہے تو میں انٹرویو کر لیتی ہوں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی وہ جیل تو جیل ہی ہوتی ہے، ہر کوئی تو نہیں مل سکتا، لیکن آپ پی ایم کا آ کے انٹرویو کر لیں،
اب اس پہ میں یہ ضرور سوچ رہی تھی کہ باقی سب چیزوں پہ تو مشرف زیدی صاحب کو معافی شاید مل جائے، لیکن اس بات کے اوپر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بہت غصہ ہو رہے ہوں گے ان سے کہ بھائی تو خود گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، مجھے کیوں پھنسوا رہا ہے بیچ میں. ان لوگوں کی تو حالت یہ ہے کہ یہ اپنے میڈیا کا سامنا نہیں کر سکتے جہاں پہ سارے ہاتھ باندھ کے ان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بیچارے انٹرنیشنل آزاد میڈیا کا سامنا کہاں کرنا ہے. اور پھر شہباز شریف صاحب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح انہوں نے شبانہ روز کو پھر انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا تو اس کی انہیں شاید پتہ نہیں وہ سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ کس طرح سے اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں شبانہ روز کو. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسا انٹرویو کوئی ہوتا ہے تو بھائی ہم تو بڑے شوق سے دیکھیں گے، ہم تو چاہیں گے کہ یلدا جو ہے وہ ضرور شہباز شریف صاحب کا انٹرویو کریں، مہدی حسن جو ہیں وہ ضرور مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو کریں، تو ضرور یہ لوگ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دیں تاکہ ان لوگوں کو بھی ذرا سمجھ لگے کہ اپنے جو گودی میڈیا ہے اس کو انٹرویو دینے میں اور ایک آزاد میڈیا کو انٹرویو دینے میں کتنا فرق ہوتا ہے. ویسے مزے کی بات یہ کہ یہ اتنی بھی گٹس نہیں رکھتے کہ گودی میڈیا کو انٹرویو دے دیں گے، ان کے بھی سامنے نہیں آتے، یہ ان لوگوں کی حالت ہے. بہرحال جی یہ مشرف زیدی صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ ایک اور لبرل جو ہے سو کالڈ یہ بھی ایکسپوز ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ کو عہدے اور یہ جو لالچ ہے پوزیشن کی وہ کس طرح آپ کو ایکسپوز کر دیتی ہے کہ کہاں آپ کے جو مورل ویلیوز ہیں وہ کہاں رہ جاتے ہیں، آپ کے پرنسپلز کہاں رہ جاتے ہیں. یہ حقیقت پڑی ہوئی ہے. اس سے آگے چلتے ہیں جی. اب یہ جہانگیری صاحب کی بات کرتے ہیں. طارق محمود جہانگیری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے جن کو جعلی ڈگری کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس کے اوپر ایک کیس چل رہا تھا. جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب پہ کل انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ یہ کیس نہ سنیں، وہ نہیں ہٹے. تو آج جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا انکشاف کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو پریشرائز کیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور یہ کہا کہ ان پہ بھی بہت پریشر ہے کہ جلدی جلدی یہ کیس سن کے فیصلہ کرنا ہے. تو سب کی خلاصی اس بات میں ہے، آپ کے لیے بھی کوئی مارجن نکل آئے گا کہ اگر آپ استعفیٰ دے دیں، بھلے بیک ڈیٹ سے دے دیں تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو. تو یہ ایک سیدھا سیدھا مس کنڈکٹ کا کیس بنتا ہے، اور جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک کمپلینٹ بھی دائر کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ اب معاملہ جو ہے یہ ان کے مس کنڈکٹ کا ہے، لہٰذا ان کو اس کیس کو سننے سے روکا جائے. تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے یہاں پر بڑا سمارٹ پلے کرتے ہوئے ان کے خلاف درخواست تو دائر کر دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی جلدی جلدی یہ درخواستیں ٹیک اپ نہیں کرتی جو ان کے اپنے ججز کے خلاف ہوں. البتہ جو اس رجیم کے خلاف کوئی بات کرنے والا جج ہو تو اس کی جو خلاف درخواست آتی ہے اس کو تو آپ کو پتہ ہے پھر ڈیلی بیسس پہ سنا جاتا ہے اور جلدی جلدی اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا جو آرڈر ہے اس کو آئینی عدالت نے بھی چیلنج کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ والی درخواست بھی ڈال دی ہے. تو وہ اب اپنی جو فائٹ ہے اس کو بھرپور طریقے سے لڑنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں، پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل بھی تیار نظر نہیں آ رہے، اور انہوں نے سوچ لیا ہے کہ جو انہوں نے کرنا ہے وہ تو سو کرنا ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاموشی سے ہتھیار ڈال دیے جائیں. تو طارق محمود جہانگیری صاحب اپنا کیس جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لڑیں. آخر میں روئٹرز کی یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بتایا کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بہت جلد امریکہ میں ایک اور ملاقات ہو سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس میں جو ایجنڈا ہے بیسکلی وہ وہی ایجنڈا ہے جو جس کے اوپر پہلے بھی بات چیت ہو چکی ہے، یعنی کہ جو معاملہ ہے فلسطین کا، اسرائیل کا، اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو امن فورس فلسطین میں بھیجنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی اسی کے ایجنڈے کے اوپر مزید گفتگو ہو سکتی ہے. اور یہ کہا جا سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ بھائی آپ اس میں جو پاکستان کی فورسز ہیں اس کو بھی شامل کریں. تو اس کے اوپر جو ہے ان کی ایک بہت اہم میٹنگ جو ہے وہ متوقع ہے. یہ روئٹرز کی خبر ہے، ابھی پاکستانی میڈیا اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، لیکن یہ بہرحال ایک سب کے لیے حیران کن خبر ضرور ہے، کیونکہ اگر ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے تو ظاہری سی بات ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ کے لیول پر، پارلیمنٹ کے لیول پر ان چیزوں کو ڈسکلوز ہونا چاہیے، اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، فیصلہ ہونا چاہیے، لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، نہ کہ آپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جا کے میٹنگز میں طے کریں معاملات اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو اپنے طریقے سے بیان بھی کر رہا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر اب پاکستان کا ایز اسٹیٹ موقف کیا ہے؟ کیا ہم واقعی امن فورس میں اپنے فوجی بھیجنے جا رہے ہیں؟ یس اور نو ہمیں نہیں پتا. کیا اس امن فورس کا مقصد جو ہے وہ حماس کو ڈی ویپنائز کرنا ہے، ان کو غیر مسلح کرنا ہے، یا پھر وہاں پہ فلسطینیوں کی آپ نے حمایت کرنی ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہا گیا. یہ ضرور کہا گیا ہے کچھ ہمارے وزراء کی طرف سے کہ جی یہ بالکل اس میں شامل ہو سکتا ہے کہ غیر مسلح کیا جائے حماس کو، لیکن اس کے اوپر انہوں نے
کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جی ہمیں تو خود نہیں پتہ. تو پاکستانی فورسز کب جائیں گی, کتنی دیر کے لیے جائیں گی, کیوں جائیں گی اور کیا اس کے آبجیکٹیو ہوں گے, اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی خبر نہیں ہے. لیکن پاکستانی عوام اس بات کے لیے ضرور کنسرن ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جن فورسز کو یعنی اسرائیل صرف جو ہے وہ الاؤ کر رہا ہے کہ وہ آ کر یہاں پہ کام کر سکتے ہیں فلسطین میں, اس میں پاکستان کا نام شامل کیوں ہے جبکہ باقی کچھ اور ممالک کا نام شامل کیوں نہیں ہے. تو یہ ایک کافی امپورٹنٹ جو ہے ملاقات ہو سکتی ہے. اور سیدھی بات ہے, ہم تو شروع سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ مت سوچئے کہ امریکہ کو کوئی پاکستان سے اچانک اتنی محبت جاگ گئی ہے اور وہ اتنا ہمیں جو پیار کا اظہار کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے یقینی طور پر ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں جن کو سرو کرنے کے لیے وہ کسی بھی ملک کی طرف جو ہے وہ غیر معمولی جھکاؤ جو ہے وہ دکھاتے ہیں. ورنہ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دم ان کو شہباز شریف صاحب کی شکلیں بڑی پسند آ گئی ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان کو بڑا چپکا رہا ہے اپنے ساتھ. تو یہ ساری کہانی ہے. اب اللہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرے, لیکن جو صورتحال ہے وہ بظاہر اسی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.